अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, नए साल के आगाज ने बहुत कुछ बदल दिया है, जिसे आप कह लीजिए कि टोन सेट हो गई है 2020 की। अब नजरियाती मियाँ साहब के नजरियात बदले, जमहूरियत के म्यार बदले, पार्लियामान के इक़दार बदले, गर्ज खुददारी और वकार के मायने भी शायद अब यकसर बदल चुके हैं। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर इत्तफाक राय ने सियासत की मुकम्मल जहत बदल दी है। एक तासुर था कि मियाँ साहब वोट की इज्जत की खातिर कैद जिंदान हुए, और अब ये तासुर है कि मियाँ साहब कैद से रिहाई पाने के लिए किसी और की हुक्म बजा आवरी के कायल हैं। कल तक ये तासुर था कि बिलावल भुट्टो जरदारी एंटी सेलेक्टर्स के नजरिए पर अपनी पूरी की पूरी सियासत आगे बढ़ाएंगे। आज ये तासुर है कि सिलेक्टर्स ने उन्हें विराम कर लिया। कल तक लगता था कि हुकूमत सेम पेज पर, आज ये तासुर है कि हुकूमत लेट जाने का फन खूब जानती है। कल इदारों का वकार कुछ और था, आज तासुर है कि वकार तो शायद बस तोसी की एक मार है। हम नए साल में किन बयानियों, किन नजरियात के साथ दाखिल हो रहे हैं, ये बहरहा टोन महसूस होता है कि सेट हो गई है। बट डज दैट इंश्योर स्मूथ सेलिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? क्या पार्लियामान में हम यही हमाहंगी, यही इत्तेफाक जो है मजीद आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे? 54 से ज्यादा बिल्स अभी भी पेंडिंग हैं, विच इंक्लूड द लाइक्स ऑफ ज़ैनब बिल एंड बहुत से ऐसे जो मुफाद आमा के अंदर हैं, जिनके ऊपर महसूस नहीं होता कि कोई डिसएग्रीमेंट होनी भी चाहिए। मगर इस हवाले से भी सदर पाकिस्तान ने हमसे गिला शिकवा किया कि ये पार्लियामान जो है अपना काम नहीं करती, और सारी क्रिटिसिज्म, सारी तनकीद का निशाना मुझे बन जाना पड़ता है। क्या ये भी बदलेगा? क्या इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है ये नई हमाहंगी जो है इसको बरकरार रख सकेगी ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन क्या अंडरस्टैंडिंग लिए बैठी है जहन के अंदर? क्या वाकई लेन देन इधर है? और 2020 के अंदर लेन देन को हम किस तरह देखें? एनआरओ तो एक सियासी इस्तिलाह रही है इमरान खान साहब की जब से उनने हल्फ उठाया है, मगर अब ये एनआरओ से बात जो है ये बढ़कर आगे जो है अपीजमेंट की तरफ ही फकत चली गई है, और उससे ही उम्मीद वाबस्ता की जाए। इसी हवाले से आज समझने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत की कमी समझा जाए हाल ही में, या चलें पर्टिकुलरली पिछले 1-1.5 माह के अंदर जो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, या ये समझा जाए कि जमहूरियत कमजोर हुई है। देयर सीम्स टू बी नो मिडिल ग्राउंड राइट नाउ। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सियासत, ये खामोशी, पुरस्रार खामोशी, जो सिर्फ एक डिस्प्ले पिक्चर तब्दील करने से वो क्या कहना चाह रही हैं, कौन से जज्बात को ना कह के भी वो आवाम तक पहुंचाना चाह रही हैं, और क्यों इतनी पाबंदियां कि अभी भी खामोश रहना पड़ रहा है, जिधर महसूस हो रहा है कि एक बेबसी है, एक रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी है जिसको बारहा डिनाई नहीं किया जा सकता। हमने अभी 1 या 2 दिन पहले ये बात भी आपसे शेयर की थी कि पीएमएलएन की क़यादत के अंदर तो भारत वो अब खबर सबके सामने है कि बहुत सी बेचैनी पाई जा रही है, मेजॉरिटी जो है वो बड़ी नाखुश है इस फैसले से। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि मरियम साहिबा को किसी भी लेवल के ऊपर लूप में नहीं लिया गया इस फैसले के हवाले से। किसी क़यादत ने उनसे रब्ता नहीं किया, लंदन में बैठ के जब मुशावरत हो रही थी बाद में उनको ये बताया नहीं गया, या भारत उनने ये तासुर और ये बात अपने अहम तरीन ग्रुप को जरूर कन्वे की, और उनको ये भी कहा गया कि अब मुख्तलिफ टॉक शोज में जाके इस बात को बावर कराया जाए। और आज ऐसा ही हुआ, जो हमने अपने कॉलम में भी आज लिखा, और आज ही मोहम्मद जुबैर साहब ऑन द रिकॉर्ड आए, ऑफ द रिकॉर्ड के अंदर, और उन्होंने यही बात कही। तो क्या ये वाकई गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है, या वाकई ऐसा ही है और उनको साइडलाइन किया जा रहा है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्यों उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखने की एक कोशिश की, तजवीज़ भी पेश की, उनको बड़ी बासानी विड्रॉ भी कर लिया गया। इसी हवाले से 3 नामवर शख्सियात, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक, सलीम साफ़ी साहब, काशिफ अब्बासी साहब। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। स्टूडियो से आगाज करेंगे। काशिफ, मुझे बताइएगा, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ने दोनों ऐवानों के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड मिसाली मंजूरी पाई, और अब इसको पूरा पार्लियामान कौमी मुफाद में यकजा दिखाई देता है। अब इसको कौमी मुफाद ही कहा जाएगा, या इसको पार्लियामान इससे तगड़ा हुआ है, कमजोर हुआ है, किस तरह देखते हैं? देखिए, इस पे कानून साजी तो करनी थी। लेट्स
یہ دو چیزیں سیپریٹ کر لیں. کیا قانون سازی کی ضرورت تھی؟ کیا اس سے پہلے سارے یہ پریکٹس ایکسرسائز کرتے رہے؟ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی رہی ہے، بالکل ساروں نے دی ہے، پیپلز پارٹی نے دی ہے، انہوں نے دی. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی تھی، نون نے نہیں دی، لیکن مشرف صاحب خود کو دیتے رہے، اس سے پہلے بھی دی جاتی رہی. سو عدالت نے کہا اس کو قانون سازی کرتا. سو قانون سازی تو ہونی تھی، قانون سازی ہونی بھی چاہیے، اور بہتر ہے کہ اہم امور پر قانون سازی کنسنسس کے ساتھ ہو. لیکن اس کیس میں کیا فرق تھا؟ اس کیس میں فرق یہ تھا کہ ایک طرف کھڑے ہو کے آپ کبھی سلیکٹر کے نعرے مارتے ہیں، کبھی سلیکٹڈ کے نعرے مارتے ہیں. ہر اپوزیشن پارٹی، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن چوری کیا. عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اگر عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو سلیکٹر کون ہے؟ ظاہر ہے سلیکٹر یہی تھے. تو ان کے اوپر اندر سے تنقیدی آ رہی ہے کہ آپ تو نظریاتی ہو گئے تھے، آپ نے تو ووٹ کو عزت دلانی تھی، آپ کی ووٹ کو اس الیکشن میں عزت نہیں ملی کسی کے ووٹ کو، اس کے لیے آپ نے دھرنا بھی کر دیا، اس کے لیے اتنا کچھ کر دیا، اور پھر آخر میں جا کے سارے لائن حاضر ہو کے ساروں نے جا کے اس قانون کی حمایت کر دی. تنقید اس پرٹیکولر جنکچر پہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. قانون سازی بری نہیں، غلط نہیں ہوتی، قانون تو بنانا پڑتا ہے. ظاہر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، قانون تو بنانا پڑے گا. ملٹری کورٹس کے اوپر بھی ایسے ہی قانون سازی ہوئی تھی، سب لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی رو کے رضا ربانی صاحب نے پھر بھی جا کے ووٹ ڈالائے تھے ملٹری کورٹس کو. سو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا اصول، آپ کے نعرے، آپ کا نظریہ، آپ کا ووٹ کو عزت دو، وہ سارا کچھ کمپرومائز کر کے آپ نے ڈیل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے موجودہ اپوزیشن بڑی جو سیاسی جماعتیں. دیٹ واز دا لارجر ایشو. میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. پیپلز پارٹی نے ترمیم سجیسٹ کی، ان سے منتے ترلے کیے گئے کہ سر جانے دیں، ترمیم چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ڈٹ گئے ہیں، ہم تو بہت اصولی لوگ ہیں، ہم تو نہیں پیچھے ہٹیں گے. میٹنگ برخاست، لیٹ نائٹ میٹنگ برخاست، جس دن قومی اسمبلی کا سیشن تھے اسے ایک رات پہلے اس بات پر ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے کہا جی ہماری تو سی فیصلہ کر چکی ہے ترمیم کا، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، اور چلے گئے. اب مصیبت دوسروں کو پڑ گئی، اپوزیشن کو، کہ اب کیا کریں؟ اگر یہ ترمیم لے آئے تو پھر اپوزیشن لینی پڑے گی ہمیں بھی، پی ایم ایل این کو، پی ایم ایل این اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی. انہوں نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کل تک ٹھیک ہو جائیں گے. اور کہا نہیں اگر لے آئے، اگر کہا کہ اگر نہیں پیچھے ہٹتے تو صبح فیصلہ کر لیں. اور لو اینڈ بیہولڈ صبح 9 بجے شفا ہو چکی تھی، سافٹ ویئرز اپڈیٹڈ تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم اپنی اس کو پش نہیں کریں گے. پھر کائرہ صاحب، میں نے رات کو پروگرام میں لیا، کائرہ صاحب نے کھڑے ہو کے بڑی لمبی طویل چوڑی تقریر جھاڑی کہ ہم تو بہت اصولی لوگ ہیں. جی کائرہ صاحب ہمارے پاس نمبر نہیں تھے، ٹائم نہیں تھا قومی اسمبلی میں، سارا کچھ تو سینٹ، اب کل دیکھنا سینٹ میں ہم لے کر آئیں گے اس ترمیم کو. اور سینٹ آیا، اجلاس شروع ہوا، اجلاس ختم ہوا، نہ پیپلز پارٹی کی ترمیم آئی، نہ کسی نے کچھ کھڑے ہو کے کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے سارے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں تاکہ. اچھا اس سے پہلے میں نون لیگ کے اوپر آؤں. سلیم صافی صاحب، یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ جس طرح میں نے بھی ابتدائی میں کہا، یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنے کی کوشش کی گئی اور پھر یکایک وڈرا بھی کر لیا گیا. تو سینٹ کے اندر تو میجورٹی تھی اپوزیشن کی، چاہتے تو ان کو پیش کیا جا سکتا تھا، ان ترامیم کو، ان کے اوپر گفت و شنید ہو سکتی تھی، ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا. مگر اگلے ہی دن جس طرح کہا 11 بجے سیشن تھا، 10 بجے فیصلہ پیپلز پارٹی نے کر لیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو واپس لے لیں گے. تو اس سے پھر یہ کاوش یہ کی ہی کیوں؟ پی ایم ایل این تو پھر بہتر رہی نا انکنڈیشنل سپورٹ کا ہی کہہ کے شروع سے ہی. یعنی یہ ساری ڈرامے بازی ہے اور اپنی خفت مٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے دونوں کی طرف سے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس پہ مریم نواز صاحبہ بھی آن بورڈ تھی، نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ تھے، شہباز شریف صاحب تو تھے ہی تھے، خواجہ آصف صاحب نے اس میں کئی مہینوں سے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل خواجہ صاحب بھی شہباز شریف کے بیانیے پہ آ گئے ہیں. اسی طرح ادھر بھی بلاول صاحب اور زرداری صاحب دونوں بھی آن بورڈ تھے. اور یہ بھی کل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ستمبر اکتوبر سے جو دونوں پارٹیوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ اس پورے پیکج کا حصہ ہے. اس کے تحت پہلے سے پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف مل چکی ہے، زرداری صاحب کی رہائی ہو چکی ہے، فریال بی بی کا معاملہ ہو چکا ہے، کچھ اور حوالوں سے ان کو رعایت ملنے لگی ہے. اور مسلم لیگ نون میں بھی یہ جو ابھی مریم نواز صاحبہ کی کیمپ کی طرف سے اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو تو آن بورڈ نہیں لیا گیا، بھائی ان سب کچھ کا تو ابھی شہباز شریف اور ان کے بچوں کو تو فائدہ فیوچر میں ملنا ہے یا ان کو توقع ہے. ابھی تو حمزہ شہباز بھی اندر ہے، ابھی تو سلیمان بھی باہر ہے.
تو لیکن مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو تو آلریڈی ان چیزوں کا فائدہ پہلے سے ہو چکا ہے اس ڈیل کا. تو یہ ساری ان کی جو ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے دونوں طرف سے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری سیاسی جماعتیں سب یہ سمجھتے ہیں اور شاید کسی حد تک ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ پاپولر ہو, عوام ساتھ ہو, ورکر ساتھ ہو, اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے ہیں. اصل فیصلے کچھ اور. عمران خان صاحب کی اچیومنٹ کیا تھی؟ عمران خان صاحب کی اچیومنٹ یہ تھی کہ وہ پچھلے سالوں میں اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بہتر ثابت کرنے یا سعید ان سے زیادہ تابعدار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا. دوسری طرف نواز شریف اور ان لوگوں نے پنگے بازی کی اور اس کے نتیجے میں نہ ووٹ کا بیانیہ کام آیا, نہ وہ پاپولر, نہ پنجاب کا ووٹ کام آیا, نہ سی پیک کام آیا, نہ کچھ اور. تو اب اصل میں ان کی عقل ایک تو ٹھکانے آ گئی ہے. تو اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں نے بڑے فائدے والا سودا کیا ہے اپنے لیے. فائدے والا سودا دیکھیں, ایک تو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو نواز شریف صاحب کا انتخاب تھے نا, تو آپ دیکھیں تو ان کے انتخاب کو عمران خان صاحب نے اتنا عزیز جانا کہ وہ اور باقی تمام جماعتیں پوری پارلیمنٹ یعنی اس پہ متفق ہو گئی. اتنے عرصے کے بعد بھی ان کا انتخاب کہ لوگ سارے داد دینے چلے ہیں, پوری پارلیمنٹ داد دینے چلی ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں زیادہ اچیو کیا ہے اپوزیشن نے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو رویہ آپ دیکھیں 19 اگست کو اعلان ہوتا ہے, 12 ستمبر کو انٹرویو دیتے ہیں عاصمہ شیرازی کو صدر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی فائل وغیرہ نہیں آئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک حکومت نے انیشیٹ نہیں کیا تھا. پھر آپ کے ساتھ جب انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کر دیا ہے, لیکن یہ جو 11 کے دستخط ہو چکے تھے اور 14 کے نہیں ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انہوں نے بیک ڈیٹ میں کیا تھا. پھر اس کے بعد مس ہینڈلنگ, تو ہر چیز سے لگ رہا تھا کہ حکومت یا تو یہ کام کرنا نہیں چاہتی یا بادل ناخواستہ نہیں کر رہی. تو اب اپوزیشن نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھیں اس سب کچھ کے باوجود بھی اپوزیشن نے اس کے باوجود نہ 19 اگست کو اس معاملے کو ایکسپلائٹ کیا, نہ پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ تھا ایکسپلائٹ کیا, نہ اب یہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے کوئی مشکلات پیدا کر دی. تو یہ یقیناً اپوزیشن اپنے آپ کو اپوزیشن اپنے آپ کو یہ دونوں پارٹیاں عمران خان صاحب سے یعنی تابعداری کے لحاظ سے بھی اور کمپٹنس کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ بہتر وہ ثابت کر دیا انہوں نے سمبل کے. اور یہ لگتا ہے کہ ان کو امید یہ ہے کہ اس کا ان کو صلہ ملے گا عنقریب. ہاں میں وہ ایک بات بتاؤں, مجھے آج مالک صاحب سے بھی ذرا ایک سیکنڈ, پی ٹی آئی کے لوگ آج مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں ساڈا کی بنے گا, ہم جا رہے ہیں, ہم رک رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ایک تو پوزیشن کر لیا ہے اپوزیشن نے, خاص کر پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی تو خیر اس پوزیشن میں شاید اتنی مضبوط نہیں ہے. پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ پوزیشن کر لیا. لگ ایسے رہا کہ ادھر معاملات طے ہو گئے, انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ بھی کر دی ہے, ان کے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں, ان کے لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو گیا. جماعت نماز پڑھی گئی ہے تابعداری کی, اگر تو اب اس کے اندر مشکلات تو پی ٹی آئی اب رولا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک انسیکیور ہو گئی ہے ایک دم کہ اب ہمارا کیا بنے گا, اب ہم کہاں جائیں گے, کیا ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہونا بھی چاہیے ان کو. میں مالک صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا واقعی پھر یہ سمجھ گئے میاں صاحب, پہلے بھی ان کا گلا تھا ماضی میں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کہ نعرے لگتے تھے, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا, تو اس بار بھی کیا ان کو یہ یقین ہوا کہ اپنی بقا اسی میں ہے؟ ادھر کے لوگ تو ٹویٹر تک ایکٹیو ہو جاتے ہیں, مگر شاید وہ ڈی این اے نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکلا جائے گا, وہ حمایت ہوگی. مگر پھر اگین چودھری نثار کا مشورہ نہ مانا, 15 مہینے جیلیں کاٹ لیں, اب آ کے ادھر غیر مشروط حمایت دے دی, اسی یقین پہ اکتفا کیا. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی بھی سیاست میں کبھی کوئی حمایت غیر مشروط ہوتی ہے؟ کوئی حمایت غیر مشروط نہیں ہوتی. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو شرائط ہوتی ہیں کیا وہ پبلک کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی, کیا جو چیزیں انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ بتائی گئی کہ نہیں بتائی گئی. تو سیاست میں تو مہر کبھی زندگی میں نے آج تک غیر مشروط ہوتے چیز نہیں دیکھی. تو وی شوڈ کلیریفائی دس کانسیپٹ. ہمیں نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, کاشف کو نہیں پتا, صافی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ اگر کوئی کہ غیر مشروط حمایت ہے
تو اٹ از اے فیلسی. پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے اور جب شرائط جب مشروط چیزیں ہوتی ہیں تو صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ بہتر ڈیل کس نے کاٹی ہے. ملتا دونوں کو کچھ نہ کچھ ہے. ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرتا ہے, ایک پوزیشن آف ویکنس سے نیگوشیٹ کرتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ملتا ہے کہ زیادہ ملتا ہے, لیکن ملتا کچھ ضرور ہے. اب دیکھنا یہ کہ اپوزیشن کو چاہیے کیا. اپوزیشن کو چاہیے ریلیف, اپوزیشن کو چاہیے ریوائول. ریلیف تو مل گیا ہے, جیسے ابھی سلیم نے ہائی لائٹ کیا, امیجیٹ ریلیف سب کو مل گیا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے, پی ایم ایل این کو بھی ملا ہے, اور بڑی لارج اسکیل پہ ملا ہے, کیونکہ یہ پارٹیز نہیں ہیں, خانوادے ہیں. اور اگر آپ رولنگ فیملیز کو ریلیف دے دیں تو سمجھ لیں کہ پوری پارٹی کو ریلیف ہے. اگر نواز شریف خاندان کو ریلیف مل گیا تو پی ایم ایل کا ریلیف گنا جائے گا. اگر زرداری صاحب کے خاندان کو ریلیف ملا تو پیپلز پارٹی کا ریلیف گنا جائے گا, اور ریلیفز ہیں بھی اسی لیول کے اوپر. تو ریلیف کا سٹیپ تو ہو گیا. اب آگے ریوائول کی بات. ریوائول کی بات پہ ابھی کاشف نے ہنٹ کیا ہے کہ لوگ ان سے آ کے پوچھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام آباد میں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ریومر. ایٹ ورسٹ اٹس اے پری میچور فیکٹ, جو 6 مہینے بعد باتیں سامنے آ جاتی ہیں. جہاں تک تو مالک صاحب ایک ضمنی سوال کوئکلی, تو اگر ریلیف جب لیڈران کو مل جائے, پوری جماعت کو مل جاتا ہے, مگر اب تو اتنی بیداری اور آگاہی اپنے تئیں نے پھیلا دی, ووٹ کی عزت, ووٹ کا احترام, کتنا تگڑا ہو کے کھڑا ہونا ہے, پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے, تو کیا یہ ملکی سیاست پہ اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلوں کے؟ کیا ووٹر جو ہے وہ ڈسلوژن ہوگا؟ فرق اس لیے نہیں پڑتا, کوئی ووٹر ڈسلوژن نہیں ہے. آپ کا ووٹر بڑا پولرائزڈ ہے. آپ نے وہاں سرے پیلس نکلا, سب کچھ نکلا, جائیدادیں نکلی, نہیں سن لیں انور مجید نکلا, سارے پکڑے گئے, وہ لوگ اپنی جگہ کھڑے. ادھر ایون فیلڈ نکلا, لاہور میں چیزیں نکلی, ان کی شریف خاندان کی, میاں صاحب کی بڑی بڑی چیزیں نکلی. وہ ووٹر اپنی جگہ ہے. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو ڈسکنٹنٹ لوگ وہ ہیں جنہوں نے چینج کے نام پہ ووٹ دیا, اور ان کے بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ جی پرفارمنس گورنمنٹ کی وہ نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. جو کمیٹڈ ووٹرز ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ہر کسی نے اپنے اپنے لیڈر کو اپنا پیغمبر مانا ہوا ہے. سیاہ کریں سفید کریں, وہ سوے نہیں ہو رہا. اور یہ لیڈرز کو پتہ ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی. Everybody has a secure flock. No, but then hang on. Where do you place Maryam then? Maryam, who played with the imagination of the young voters اور نوجوانوں کے ساتھ, مریم کا جو ایک کرزما تھا, how she played it, where do you place her? اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں, she wants people to know that. تو یہ good cop, bad cop, میں سلیم کی بات سے نہیں کرتا ہوں. یہ غلط بات ہے. یہ مریم کو شو یہ کرانا چاہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اور یہ پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ مریم کو نہیں پتا, بیکاز پیپل ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یار مریم کیسے اس کو ڈیفینڈ کرے گی. انہوں نے کہا مریم کو بچانے کا ایک ہی طریقہ, کہہ دو مریم کو تو پتہ ہی نہیں تھا, مریم تو اپوز تھی. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ مریم تو یہ تک کہہ رہی ہیں, پیغام بھجوا رہی ہیں اپنے کلوز سرکل کے ساتھ کہ بھئی یہ تو میاں صاحب کو بھی مسلیڈ کیا گیا ہے. ان کا ماننا ہے یہ بتایا ایک گروپ کا جھوٹ ہے. میرے پاس زبیر صاحب تھے آج. مالک صاحب سن لینا ذرا. آج زبیر صاحب میرے پاس تھے پروگرام میں فون لائن پر, اور زبیر صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر وہ مریم صاحب, انہوں نے کہا جی وہ آن بورڈ نہیں تھی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. میں کہا جی میاں صاحب بھی اب الحمدللہ جیل سے باہر ہیں, لنڈن میں مریم بی بھی باہر ہیں, ٹیلی فون پہ گفتگو بھی ہوتی ہوگی. جتنی ان کو پریشانی تھی میاں صاحب کی, ظاہر ہے روز فون کر کے پتہ کرتی ہوں گی کہ میاں صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ ٹھیک ہے. وہی میاں صاحب 7 دسمبر کو ایک پارٹی کا 7 رکنی 8 رکنی ایک بینچ بلاتے ہیں, اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو خان صاحب نے مجھے کل کہا کہ انہیں آ کے ہمیں فیصلہ سنا دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یعنی اتنے دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ کی کو میاں صاحب نے نہیں بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسرا, جس دن سر میں تو وہی دس رہا کہ نہیں ہے ناقابل یقین. میں کیوں ناقابل یقین نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں, چلے پچھلے کچھ دنوں میں نہیں پتا تھا. جس دن مسلم لیگ نون نے یہ اعلان کیا کہ ہم غیر مشروط طور پر اس کی حمایت کرنا جا رہے ہیں, اور ہم اس بل کی حمایت کریں گے غیر مشروط طور پر, اس دن ٹی وی ظاہر میرا ایک سوال ہے, ٹیلی فون بند کر دیے گئے, وہ اٹھا کے فون کر کے پوچھیں کس نے فیصلہ کیا ہے, سمجھ آ جائے گی کس نے فیصلہ. مریم اس وقت آزاد ہیں, میاں صاحب آزاد ہیں, جسے کاشف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. چلیں میں تمام لاجک اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دوں اور میں مان لوں کو نہیں پتا تھا, اس وقت ان کو کون منع کر رہا ہے کہ پھر آپ اس پہ اعتراض کر دیں؟ آپ تو وائس پریزیڈنٹ ہیں, پوچھ لیں. یہ کہہ رہی ہوں, یہ ایسی کیسی آزادی جس کے اوپر خاموشی اور تالے لگے ہوں.
اور ڈسپلے پکچر اب جی صافی صاحب اب ڈسپلے پکچر اپنی تبدیل کر کے, اور وہ بھی آپ دیکھیں ایک بالخصوص ایک ایکسپریشن ہے, میاں صاحب کی جنیرک پکچر نہیں ہے, ایک ایکسپریشن ایسا ہے اس کے اوپر, ان کی شکل کے اوپر جدھر وہ ناخوش ہیں اور وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس پکچر کے اندر, تو وہ نہ کچھ کہہ کے بھی بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. تو یہ کیسی سیاست ہے صافی صاحب؟ پھر دیکھیے گڈ کاپ بیڈ پہلے کاپ, میرا جو پہلے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کھیلتے تھے اب میاں صاحب This اور is منی بھی کھیلتے ہیں. insulting the collective intelligence of Pakistani people. اس کو کہتے ہیں don't insult our intelligence please. جی صافی صاحب دیکھیں پہلے میرا خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب اس معاملے میں نمبر 1 ہے, ایکٹنگ میں, ڈرامہ کرنے میں, پریٹینڈ کرنے میں. لیکن میں اب یہ کہتا ہوں کہ شاید اگر عالمی مقابلہ ہو جائے ڈرامے بازی کا یا پریٹینڈ کرنے میں, تو شاید مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے عالمی سطح پہ ان کو پہلا نمبر مل جائے. اب ابھی آپ دیکھیں یہ کون, چلے اس پہ اگر ان سے نہیں پوچھا گیا تھا تو یہ کیا سارے پاکستانی قوم کے عقل کی یہ لیڈرشپ جو ہے اپنے ورکر کے جذبات کا تو انہوں نے خون کر دیا ہے, تو پورے قوم کے عقل کی توہین کرنا چاہتی ہے. تو پھر مریم صاحبہ خاموش کیوں ہیں اتنے عرصے سے, ان کے ٹویٹر نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ آپ کون سی عقل کی بات کر رہے ہیں جس کو مالک کہہ رہے ہیں کہ ووٹر تو ویسے ہی کمیٹڈ ہے, وہ جو بھی لیڈر اسے فرق نہیں پڑتا, تو یہ جو توہین مانتا ہی نہیں ہے وہ ووٹر بھی ایک عام شہری اپنی ووٹر بھی میری گزارش سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ڈیل کا فائدہ ہے ابھی شہباز شریف وغیرہ بعد میں لیں گے. مریم صاحبہ آلریڈی اس سے مستفید ہو چکی ہے, میاں صاحب اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اگلے 14 سے 15 دنوں میں ہونے جا رہی ہیں. دوسرا کی عادت میں سے گارنٹی دی کہ اگلا 15 دنوں میں آپ ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے. اور اگر ایسا ہوا مریم صاحبہ باہر جانے کے انتظار میں. میری ایک بات سنیں, ایک سیکنڈ ایک چیز کہہ دوں اس پہ. آپ کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو خاموشی ہے وہ آپ کے لیے سارے سوالوں کا جواب نہیں ہے؟ یعنی جو کام وہ خود ٹویٹ کے ذریعے یا بیان کے ذریعے کر سکتی ہیں اس کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. رکھتا ہے نا جی, دل پھر بھی کہتا ہے ہیتھرو پہ دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. مطلب آزاد ہے, یا تو نا کہ جیل میں ہوتی کہہ سکتے تھے کہ جناب ان کے پاس فون نہیں ہے, وہ ٹویٹ نہیں کر سکتی, وہ بیان نہیں دے سکتی, آزاد ہے. اگر ان کو کرنا ہو تو خود آگے بیان کر دیں گی جو بھی کرنا. ان کی خاموشی آپ کو بتانی وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ اس پہ فردر کامنٹ کریں. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. صافی صاحب یہ بہرحال اب گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہے سر, عوام کو تو فرق نہیں پڑتا ادھر بقول مالک صاحب, اور عوام اسی طرح لگے رہیں گے. مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا واقعی اگر اکثریت جو ہے اس فیصلے سے دکھی تھی, اکثریت نہیں یہ فیصلہ چاہ رہی تھی, پھر بھی سر تسلیم خم کر لیا گیا اپنے قائد کے فیصلے کے سامنے, تو وہ تو چلے اپنی سیاست تک سمجھ آتی ہے بات. کیا آنے والے دنوں کے اندر ووٹر کو واقعی فرق نہیں پڑے گا؟ میں یہ کیسے مان لوں 2020 کے اندر جب آپ اتنا شعور دے چکے ہیں لوگوں کو, آپ لوگوں کو سوال کرنا سکھا چکے ہیں. اب دیکھیں اس میں مالک سے اتفاق کرتا ہوں. مہر بات یہ ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اسی طرح ہمارے جیسے چند جرنلسٹوں کا یا پھر سیاسی جماعتوں کے اندر ایک مخصوص چند بیچارے دل جلے ہوتے ہیں, فرحت اللہ بابر ہوں گے, رضا ربانی ہوں گے, یا ان لوگوں کے مسائل ہیں, اور ہم ادھر چونکہ اس سرکل میں یہ ہوتا رہتا ہے, وہ ایک دانشوروں کا ایک سرکل ہوتا ہے جو لوگ آئین, قانون, دنیا کی تاریخ اور یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں, یا لانگ وہ اس کے آئینے میں دیکھ کے لانگ ٹرم فیوچرسٹک تھنکنگ رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس فیصلہ کا یہ فائدہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا. باقی نقصان بھی تو بات کرتے ہیں نا, تو لیگی سیاست پہ کوئی تو نقصان یا اثرات میری گزارش سنیں نا. جو ان کا ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ کبھی بھی جو ہے ٹھیک ہے ایک بیانیے پہ جمع ہوتے. مثلا اگر انہوں نے اپنے بیانیے پہ یو ٹرن لیا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے ہزاروں بیانیوں پہ یو ٹرن نہیں لیا, لیکن کیا آپ کو کسی ایک یو ٹرن کے بعد کتنے لوگوں کے استعفے موصول ہوئے؟ زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی, اس کے بعد کبھی زرداری صاحب آ جاتے ہیں, اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں, کبھی پھر اینٹ سے اینٹ لگانے میں مگن رہتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے. لیکن ان کا جو ورکر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ مخصوص مجبوریوں اور مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو مسلم لیگ نون ہے,
یہ تو دیکھیں صدیوں سے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے، ان لوگوں کے باپ دادا بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے رہے، آپ ایک ایک کے جا کے بڑوں کی اس میں ٹھیک دیکھیں، ہے، سو جتنے سے نکلے اتنے ہی آن کھلوتے کچھ عرصے کے لیے فرق نہیں آیا، بیچ میں ایک عرصہ تھا، عرصہ بالکل۔ مہر میری بات سنیں، کچھ عرصے کے لیے یہ لوگ پھر انقلابی بن جاتے ہیں، یہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور پھر ورکر ان کے وہی انقلابی بیانیہ اپنا لیتا ہے، اور پھر مثلا اگر عملاً دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کتنے ممبران اسمبلی نے مسلم لیگ نون کے استعفے دے دیے، کتنے ان کے عہدیدار مستعفی ہو گئے؟ تو یہ لیڈرشپ کو بھی یہ یقین ہے، اور جس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں عموماً اسی مزاج کے ان کے ساتھ ورکر بھی ہوتا ہے۔ پارلیمانی پارٹی سے نکال دیا ہے، دیکھیں یہ مخالفت کی، یہ جو کاشف بات کر رہا تھا نا، 2 دنوں سے سب سے زیادہ تشویش کی لہر پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکروں کی صفوں میں دوڑ گئی ہے کہ جی ہمارا کیا ہوگا، یہ تو ہم سے زیادہ ان کو تابع دار مل گئے، وفاداری کی اور صف سب میں ہم سے کدھر کھڑے ہیں۔ جو خوشی جس طرح جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت اور خواجہ آصف وغیرہ امید سے ہیں نا، اسی طرح ان کا ورکر بھی امید سے ہو گیا کہ یہ ہمارے پھر بھلے دن آنے والے ہیں۔ چلے میں ذرا سا نا آپ لوگوں سے ایک کوئک کویسچن بھی پوچھوں گی، جی ایڈ کر لیں، بیکاز یہ ہاں بولیں۔ اچھا ابھی صافی صاحب بات کر رہے تھے نا استعفوں کی، اور استعفے تو دور کی بات ہے، استعفے تو ہم لوگ تو سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے استعفے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا، صافی صاحب بار بار خواجہ آصف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں یہ فیصلے خواجہ آصف صاحب کے لیول پہ نہیں ہوتے، یہ فیصلے اس کے اوپر کے لیول پہ ہی ہوتے ہیں۔ چلے آپ نے ان کو بھی رگڑ دیا، ٹھیک ہے، نہیں میں تو کہتا ہوں کہ فیصلہ نواز شریف کا ہے، فیصلہ مریم نواز کا ہے، فیصلہ شہباز شریف کا، جو آئیں گے باقی اس کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، میں خبر اسی پہ ایک سٹوری دینے لگا ہوں آپ کو، کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے اتنا غصہ کیا خواجہ آصف کے اوپر۔ کاشف خواجہ صاحب کا نام میں نے ایک خاص کنٹیکسٹ میں اس لیے لیا کہ بظاہر وہ اس انقلابی اور ووٹ کو عزت دے والے بیانیے کے سرخیل تھے، لیکن میں نے ان سے کہا اس کا نام میں نے اسپیشلی اس لیے لیا، شہباز شریف اور یہ لوگ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، تو میں اس لیے اس کا کہ بھائی وہ بھی اتنے عرصے سے اس کیم کے ہم نوا تھے اور وہ بھی اس ڈیلنگ میں شریک مالک صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں پہلے اس پہ ایک قصہ آپ کو سنا دوں۔ کل مجھے ایک ینگ ایم این اے ملے، ان کے والد صاحب پنجاب کے تھے، بہت بڑا نام تھا، I won't take the name، اب وفات پا چکے ہیں، ایم این اے رہے، 3-4 دفعہ وزیر رہے، تو بائی چانس I ran into him، تو میں نے اسے پوچھا، میں کیا پنجابی میں نے پوچھا اب کیا ہوگا، کتنے جاؤ گے؟ کہتے اسی کتنے جانا ہے، اسی ایتھی ہے گیا، ہفتے دن سے گل مک جائے گی، تانوں ساہ چڑھ جائے گا کہ آپ لوگوں کو سانس چڑھ جائے گا اینکرز کو بات کر کر کے، پھر بیک ٹو لائف نارمل ہوگی، اسی ایتھی ہے گیا۔ تو وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، ہر کوئی اپنی جگہ فکس ہے، پریشان نہ ہوں آپ۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، ایک واٹس ایپ گروپ ہے پی ایم ایل این کا، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑا غصہ نکالا، بڑا غصہ نکالا انہوں نے، اور غصہ کس میں نکالا، جس طرح سلیم صافی صاحب خواجہ آصف صاحب پہ غصہ نکال رہے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب بھی خواجہ آصف صاحب کے اوپر غصہ نکال رہے تھے، اچھی خاصی سخت باتیں کی انہوں نے اس میں۔ خواجہ صاحب کو واٹس ایپ گروپ چھوڑنا پڑ گیا، خواجہ صاحب نے کامنٹ نہیں کیا، اگر میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا انہوں نے کامنٹ نہیں کیا۔ کتنا ایک مشکل کام ہے شاہد صاحب، فون اٹھا کے ذرا میاں صاحب سے پوچھیں، میاں صاحب یہ فیصلہ آپ کا یا خواجہ آصف کا ہے؟ ایک دوسرا، اگر یہ فیصلہ آپ کا تو یہ جو باتیں آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سناتے فون کر کے؟ کتنی مشکل بات ہے کسی بھی لیڈر کے لیے۔ اب 4-5 لوگ کل، اور جی ہم نے ووٹ نہیں ڈالا، جاتی بن گئے، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے لندن میں اس ملاقات میں، وہ جس وقت لیڈر آپ کو آ کے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا کہ آپ نے واپس جا کے ان لائنز کے اوپر ووٹ ڈالنا ہے اس بل کو، اس ٹائم کھڑے ہونا، اس ٹائم کہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں، اکا بھی نہیں، اکا ہاف ہارٹڈ ڈس اگریمنٹ، اور اس کے بعد سب خاموشی، ساروں نے آ کے لائن بنائی، اور آپ کہہ رہے ہیں مر جاتے تو اچھا ہوتا، لٹ جاتے تو اچھا ہوتا، برباد ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو ایکسپلین کیسے کریں گے، ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا۔ اچھا ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ یہ بات کہ ڈس ایگریمنٹ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدھے سوال کے علاوہ، اور وہی میں نے اس لیے کہا نہیں کوئی کیا، مگر مجھے ایک بات بتائیے، کسی آدمی نے ابھی تک جرت، میں ایک ایم این اے کو سن کے حیران رہ گیا، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا، ہیڈ لائنز میں چل رہا تھا وہ، کہ لیڈر اگر کہے گا تو زہر کا پیالہ بھی ان کا جو ورکر ہے وہ پی لے گا، کیا بات کر رہے ہیں یہ زہر کا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو زہر پی لیا نا، ووٹ کو نہیں لیڈر کو، اور سمجھتے کیا، ایک سیکنڈ آخری جملہ مہر آپ ذرا ان کو خاموش کریں، گل ٹھیک کہہ رہے ہیں، زہر کا پیالہ
مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ووٹر کو اور ورکر کو سمجھ لیا ہے. ساتھی صاحب یہ بتائیے کل آپ ذرا پی کے کاشف کو خاموش میپ، کریں جماعت ایک منٹ کے اسلامی، لیے. جے یو آئی فے، انہوں نے بل کی مخالفت کر کے، تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ اپوزیشن اتحاد کا تو جنازہ نکل گیا؟ دیکھیں، میں پہلے جو کاشف صاحب نے خواجہ آصف کی بات کی، ایک تو یہ کہ یہ دو دن سے یہ ڈیبیٹ ان کا آپ کے ساتھ انٹرویو، جس میں انہوں نے کچھ ورکرز پہ اور میڈیا پہ اور ووٹر پہ طنز کیا ہے، تو اس سے چونکہ شروع ہوئی ہے، تو اس لیے خواجہ آصف کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. دوسرا، میں اسی لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت شہباز شریف اور اس چودھری نثار کے بیانیے کے شدید مخالف تھے اور انقلابی سمجھے جاتے تھے. یہی چند لوگ تھے نا جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا. اور پھر چونکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عملاً اس وقت وہ یہ انقلابی بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے اور درون خانہ وہ بھی شہباز شریف والے بیانیے کو لے کے چل رہے تھے. تو ذکر میں نے اسی کانٹیکسٹ میں کیا. باقی جو آپ نے کیا نا، ادھر مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے. دیکھیں، جب مولانا صاحب دھرنے کے لیے آ رہے تھے تو پہلے ان سے شہباز شریف ملے، تو شہباز شریف صاحب ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. دیکھیں، کوئی حکومتی وفد ان کے پاس نہیں گیا کہ مولانا صاحب آپ نہ آئیں. شہباز شریف صاحب ان کے پاس آ گئے. اور یہ بات کاشف کی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں، فیصلہ ہونا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں نواز شریف کا فیصلہ ہے. نواز شریف نہ چاہتے تو شہباز شریف کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ سارے ہمارے سامنے ڈرامے بنے رہتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں جو زرداری صاحب چاہتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اس وقت اور یہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. مثلا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 6-7 مہینے مریم بھی خاموش تھی اور میاں صاحب بھی خاموش تھے. میاں صاحب ان لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے بڑے، نواز شریف صاحب وہ مولانا فضل الرحمان کے APC میں نہیں آ رہے تھے. اس وقت بات نہیں بنی تو پھر انقلابی بن گئے. اس مرتبہ بات ذرا اچھی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ سب بھی شہباز شریف ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ بات کریں، آپ کو یاد ہوگا میاں مولانا صاحب جب اپنا لانگ مارچ لے کر لاہور پہنچے تو اسے ایک دن پہلے، if I'm not mistaken، کچھ چند گھنٹے پہلے ان کی پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات ہوئی اور میاں صاحب خود دروازے پہ اس وفد کو ریسیو کرنے گئے، خود اس وفد کو دروازے تک چھوڑنے گئے. اور ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ سر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ لیٹ جاؤ. نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. اور وہ بیٹھے رہے صوفے کے اوپر جب تک وہ وفد بیٹھا رہا. اور جب مولانا صاحب نے ملاقات کی درخواست کی تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. وہ سیاسی انکار تھا کیونکہ وہ ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مل بھی نہیں سکتے تھے. اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میں مہر کے جواب پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں کیا. ایک بل کی منظوری نے کیا اپوزیشن اتحاد کا جنازہ نکال دیا ہے؟ کیا سمجھا جائے؟ اب تو یہ کھل کے کہا جا رہا ہے JUI کی جانب سے کہ ایک تو یہ اصطلاح غلط ہے نا، حکومت کا حصہ ہے. اصطلاح غلط ہے. اپوزیشن ہے کدھر؟ کیا مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے؟ یہ اصطلاح بھی غلط ہے. دوسرا میں آپ سے یہ وہی اسی کنٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مولانا کو شہباز شریف نے روکنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہماری مشکلات ویسے بھی دسمبر جنوری میں حل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو آپ یہ کام نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے اور اب لوگ ناراض ہو جائیں گے. یہی بات بلاول نے بھی آ کے مولانا سے کہہ دی. اب اس وقت مولانا نہیں مان رہے تھے تو مولانا کا اصل میں یہ تھا کہ بھئی یہ کمٹمنٹ تو آپ کے ساتھ ہو چکی ہے تو میرے ساتھ کیا ہے. تو جب مولانا آئے اور اسی طرح کی چیزیں مولانا کے ساتھ بھی ہو گئیں جو ان کے ساتھ تھی تو مولانا بھی چلے گئے. ابھی بھی بات یہ تھی کہ اس معاملے میں کسی نے JUI پہ اور جماعت اسلامی اور ان پہ کوئی وہ محنت ہی نہیں کی اور نہ ان کی ضرورت تھی، ورنہ اگر ان پہ محنت کی جاتی تو وہ بھی اسی طرح ملک کے وسیع مفاد میں آتا. ہمیں کسی نے نہیں اعتماد میں لیا کہ مریم کا رونا نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں اس جماعت اسلامی اور دیکھیں دونوں کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی فرق ہے. میاں صاحب کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہلکا ہے کہ یار مقدمات میں ہلکا ہو، ہماری بیلیں ہوں، بیٹی باہر آ جائے، میں باہر آ جاؤں، آرام سے سیٹل ہو جائے. اسی قسم کا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پیپلز پارٹی کا جو امیجیٹ تھا، شارٹ ٹرم تھا. مولانا صاحب کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے نا وہ ان لوگوں کا فیز 2 والا، مولانا صاحب کا فیز 1 تھا، ان کا فیز 2 ہے ریوائیول. اب ہمیں سیاست میں ہمارا حصہ ملے، ہم دوبارہ وہاں ہیں. مولانا صاحب کا فیز 1 میں وہ تھا کہ مجھے لاؤ، میرا حصہ دو. یہ دونوں چارٹر ہی آپس میں نہیں ملتے تھے، اب ملیں گے. اب اتحاد ختم نہیں ہوا.
وہ بھی फेज 2 में जा रहे हैं, मालिक साहब, फेज 2 में आ रहे हैं। मालिक साहब, आपको याद होगा 2002 की असेंबली आई, LFO था एक, बिल्कुल। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, मुशर्रफ साहब JUIC ने पूरी हमायत की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ऑपोजिशन उनको जा जा समझाती रही, सारी ये काम ना करें, तो उसी का अजाला था मौलाना ये, फजल या उसी रहमान का साहब- कफारा अदा किया है अब। और नहीं कफारा नहीं अदा किया। उस वक्त उनकी बलोचिस्तान में काफ लीग के साथ हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में इधर इनकी ऑपोजिशन गवर्नमेंट में थी, थे, उधर हुकूमत किए बैठे थे। दो हुकूमतें थी, इधर लीडर ऑफ द है, अपोजिशन थे, हाँ, हाँ। गलत लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा थे, मौलाना साहब थे, और डील ये थी कि आप 5 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे। इस वजह से उन्होंने हिमायत कर दी। आज जरा मसाइल और है, आज कुछ चाहिए, Exactly. है कुछ नहीं, असेंबली से भी बाहर है, अब इस वजह नहीं से वो जरा नहीं थोड़ा सा बाहर सब निकला। उम्मीद से मैं आखिर में जरा सबको वक्त कम मिलने है, वाला। मुझे एक बात पे आज फोकस रखना है। आज लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बैठा है, मुशर्रफ का केस सुना है, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का। सवाल उठाए कि खसूसी अदालत की तश्कील कैसे हुई, काबीना की मंजूरी ली गई कि नहीं ली, टेक्निकल बुनियादों पर यह मालिक साहब पूरा केस सुना गया। बहरहाल वो अलग बात है कि ये मैं आई एम एक्चुअली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त जब सुन ली जाती है तो वो कैसे जाके दूसरे के वकील के साथ खड़ा हो जाता है। मैं आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये एक्यूज्ड के साथ फेडरेशन आज खड़ी हो गई है। आप आने वाले दिनों के अंदर क्या मुकदमा विड्रॉ किया भी जा सकता है कि नहीं, या आई मीन क्या इज इट वेरी क्या देख रहे हैं इसे मुकम्मल तौर पे? मेहर ऑन अ सीरियस नोट, 2-3 बड़े सीरियस क्वेश्चंस इस केस में भी आए हैं जब जस्टिस खोसा बेंच ने राही को अगले दिन अपनी पिटीशन वापस लेने नहीं दी और पहले अनाउंस किया कि ये हम इसको सुओ मोटो में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगले दिन कह दिया सुओ मोटो नहीं है। और ये जब अब वहाँ रिव्यू आएगा, रिव्यू में बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर जब आप कन्वेंशंस की बात करते हैं, जिस तरह पिटीशन के अंदर हुआ कि जी कन्वेंशंस नहीं मानी जाएंगी, इस पे वो करें आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करें। जो एडिशनल जजेस होते हैं हाई कोर्ट वगैरह में जब मुतय्यन होते हैं, उनको एक्सटेंशन जब मिलती हैं उसमें कोई कानून नहीं है, किसी चीफ जस्टिस के पास पावर नहीं है वो लेकिन वहाँ पे वो एक्सटेंशन जजेस अपने आप को देते रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन। जब आप ये पेंडोरास बॉक्स खोलते हैं तो फिर ये तमाम केसेस में टेक्निकलिटीज़ निकलेंगी, चाहे वो मुशर्रफ साहब का हो, चाहे जजेस की अपनी एक्सटेंशंस का हो जो आप एडिशनल जजेस को लगाते हैं। तो इसमें नाउ वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि इसमें होगा। इशू ये है कि इंस्टीट्यूशन बहरहाल चाहेगा कि इंस्टीट्यूशन रिलेटेड या इंस्टीट्यूशनल हेड रिलेटेड कंट्रोवर्सीज अब मिनिमाइज हो जाएं। जितनी बड़ी इस कंट्रोवर्सी से एट द कॉस्ट ऑफ पीटीआई, अब रोंदी पीटीआई जाएगी फॉर ऑल टाइम्स टू। मोरंग जब तारीख लिखेगा वो इस अनोखी सरकार का जिक्र जरूर करेगा कि वैसे तो फेडरेशन का काम थे, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, मगर इस हुकूमत ने कहा नहीं भाई दरख्वास्त पूरी कैसे कर दी, हम तो कबूल ही नहीं करते इसे। मगर सर लास्टली एक दफा आप सबके पास आऊंगी क्योंकि मैंने इब्तदाई में भी कहा कि टोन क्या 2020 की सेट हुई है। लगता है एवरीथिंग हैज फॉलन इनटू प्लेस जिस तरह काशिफ कह रहे थे। मगर हमने ये भी देखा काशिफ, एएनएफ को आपने हनीफ अब्बासी से लेकर राना सनाउल्लाह के केस में देखा, जुडिशरी के बड़े तगड़े फैसले भी देखे, इदारों को एक्सटेंशंस के पीछे पहली दफा मुतनाज़े बनते भी देखा, और उसके बाद ये गुफ्तो शनीद भी अब आप सुन ही रहे हैं, पार्टीज को भी देख लिया। हु वाज द सिंगुलरली मोस्ट डिसअपॉइंटिंग शख्सियत? इदारा तो नहीं कहूंगी, आप मुश्किल हो जाएगी, बट अप टू यू। पॉलिटिकल शख्सियत चले, मेरा ख्याल है जितना तरीके इंसाफ लेटी है मैंने तारीख में इतना लेटता किसी को नहीं देखा। साफी साहब, मुझे काशिफ से इत्तेफाक करना पड़ रहा है। ओहो 2020 की तो बाकी टोन सेट हो गई है मालिक साहब। अपोजिशन कभी नहीं हारती मेयर, सिर्फ कभी नहीं जीतती, सिर्फ गवर्नमेंट हारती है। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत आप लोगों का। अपना ख्याल रखिएगा। गुजारिश यही है कि सोच समझ के, कोई और ना भी दे आपके वोट को इज्जत, आप खुद अपने वोट को इज्जत देना सीख लीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।